अच्छा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आप सब ने वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज से शादी की थी और आपकी जितनी भी शादियाँ थी उनका मकसद सिर्फ़ दीन इस्लाम को फ़रोग़ देना होता था और वो कबाइल जिनमें वो दीन को फ़रोग़ देना चाहते थे, फिर उस कबीले की बेटी से शादी कर लेते थे। और फिर ये हुआ कि कोई बेवा हो गई ग़ज़वे में जिनके शोहर फ़ौत हो जाते थे, वो बेवा हो जाती थी तो उनसे शादी कर ली, कभी किसी को तलाक हो गई तो उसको सहारा दे दिया। ग़र्ज़ जितनी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की हैं, वो अल्लाह के हुक्म से की हैं। और अगर आप उनकी उम्रों का भी अंदाज़ा लगाएँ तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब बड़ी उम्र की ख़वातीन थी और ऐसी मतलब कोई नहीं थी कि जो हम कहें कि कंवारी होगी तो और जो बातें बिल्कुल सिर्फ़ एक ही थी कंवारी जो हज़रत आयशा थी और ऐसी कोई भी वजह हमें नहीं नज़र आती जो कि मग़रिबी मीडिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं। और आपकी तमाम अज़वाज में सबसे कम उम्र जो और कँवारी जो बीवी थी वो सिर्फ़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। और हज़रत आयशा का ताल्लुक भी कुरैश के ख़ानदान से था। आप जानते होंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। मुसलमान घराने में पैदा हुई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी पसंदीदा फ़ेवरेट बेटी थी। अच्छा, हज़रत आयशा के बारे में पढ़ते हैं कि हज़रत आयशा थी कैसी? हज़रत आयशा बहुत खूबसूरत, बड़ी नाज़ुक-सी और बड़ी स्मार्ट-सी ख़ातून थी और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने वाली और उनकी बड़ी बेहतरीन किस्म की मेमोरी थी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और नॉलेज उनको उनके पास बहुत ज़्यादा थी, इंतहा की नॉलेजेबल इंसान और ना सिर्फ़ के दीन के मामले में बल्कि दुनियावी लिहाज से भी उनको हर चीज़ के बारे में बड़ी अच्छी तरह से नॉलेज होती थी। उनके पास वो चूँकि वो ज़माना जो था शायरी के लिए बड़ा मशहूर था और बहुत बड़े-बड़े शुअरा थे अरब में, तो शायरी की बहुत नॉलेज थी इनके पास। फिर इनके पास डेंटिस्ट्री की और मेडिसिन की भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन थी। और लोग उनसे पूछते थे कि हमें मालूम है कि आपके पास फ़िक़्ह और हदीस और दीन के अहकामात की तालीमात आपके पास हैं और ये सब आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। मगर आपने ये मेडिसिन की तालीम और डेंटिस्ट्री की तालीम ये आपने कहाँ से ली? तो वो कहती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबाइल और बदू आया करते थे और वो आपसे आकर अपनी बीमारियों के बारे में पूछा करते थे, तो मैं उस वक़्त खड़े होकर वो सीखा करती थी और इस तरह से मैं भी सीख गई। तो तिब्बे नबवी जो है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है, तो वो जितना भी तिब है वो आज हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिलता है या फिर हज़रत आयशा जो सीखती थी। अच्छा, हज़रत आयशा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी किस तरह से हुई? इसका हुक्म भी अल्लाह ताला की तरफ से आया था। अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में 2 मरतबा इशारा फरमाया। एक मरतबा उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक सिल्क का ग्रीन कलर का कपड़ा है और उसमें कुछ लिपटा हुआ है। तो जब उन्होंने उस कपड़े की तहों को खोला और जब उसको पूरा खोला तो देखा उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर थी। दूसरी मरतबा उनको ख्वाब में हज़रत उन्होंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से उनकी बेटी का हाथ माँग रहे हैं। और यूँ इन दोनों की शादी हिजरत से पहले इनका निकाह हुआ और रुखसती इनकी हिजरत के बाद 3 साल के बाद हुई। अच्छा, इन दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था। हज़रत आयशा की जो क्वालिटीज़ हैं, उनमें से एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये थी कि बहुत ज़्यादा लविंग थी और इनमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ज़्यादा था और ये वो ज़माना था कि हज़रत खदीजा का भी इंतकाल हुआ हुआ था और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा से शादी की। अच्छा, फिर उन्होंने हज़रत आयशा से की, उसके बाद हज़रत हफ्सा के साथ शादी हुई। अच्छा, तो जब इनके साथ हज़रत आयशा के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई, तो वो काफ़ी हद तक हज़रत खदीजा का गम भूल गए थे
اور ان کے گھر میں ان کی طبیعت چونکہ بڑی چلبلی قسم کی تھی، سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا، بڑی ہنسی مذاق والی، ان کی سارا وقت گھر میں ان کی وجہ سے بڑی رونق رہتی تھی اور بڑے مزے مزے کے باتیں کیا کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا ان کے ساتھ لگتا تھا. اچھا پھر بڑی کھیل کود کی بڑی شوقین تھی کیونکہ چھوٹی عمر کی تھی. تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ ریس بھی لگائی. پہلی مرتبہ جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریس لگائی تو اس وقت میں چونکہ بڑی دبلی پتلی تھی تو وہ میں جیت گئی. اور پھر دوسری مرتبہ جب میں نے ان کے ساتھ ریس لگائی تو اس وقت میں چونکہ تھوڑی بھاری ہو گئی تھی تو اس مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے تھے اور انہوں نے کہا کہ عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے جو میں پہلی دفعہ تم جیت گئی تھی مجھ سے. اچھا پھر ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ شوقین بہت تھی کھیل کی. تو ایک مرتبہ وہ جو بدو تھے وہ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کمر کی اوٹ پہ یعنی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ کھڑے ہو کر تھوڑا سا اوپر چڑھ کے تو اونچا ہو کے انہوں نے وہ ساری گیم دیکھی اور بڑا انجوائے کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اس وقت تک ان کو نیچے نہیں اتارا جب تک کہ وہ خود بور ہو کے نیچے نہیں آ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے اٹھائے رکھا. پھر ایک اور چیز جو ان کی ملتی ہے کہ ایز اے رول ماڈل کہ وہ بہت سارے ان کی عادت تھی کہ وہ سوالات بہت زیادہ کیا کرتی تھی اور کوشچنس کرنا آپ کو پتہ ہے کہ انٹیلیجنس کی نشانی ہوتی ہے. مطلب سوال ایسا کیا جائے کہ جس کا مقصد ہو کہ آپ نے کوئی نالج کو گین کرنا ہے نہ کہ مطلب فضول کے غلط قسم کے سوالات کیے جائیں. تو اور ہم لوگوں نے بطور امت کے طور پہ ان کے سوالوں سے بہت زیادہ سیکھا بھی ہے. بہت زیادہ ہم نے علم حاصل کیا ان کے سوالات سے اور علم حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھنے چاہیے، شرمانا بالکل نہیں چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج کو کوئی نہ کوئی لقب دیا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور بولی کہ آپ نے سب کو لقب دے رکھے ہیں، میرا کیا لقب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عبداللہ کا لقب ان کو دیا. ام عبداللہ کا کیوں دیا؟ کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو جو حضرت اسماء کے بیٹے تھے عبداللہ تو ان کے بھانجے کے نام پر انہوں نے ان کو لقب دیا کہ یعنی عبداللہ کی ماں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہے قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت نہ دے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس سے کوئی بہتر چیز عطا فرما دیتے. اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بہت سارا علم، حکمت، دانائی اور دوسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت ان کو ملی. اچھا بہت زیادہ سپورٹیو تھیں. شادی کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھتی، ان کا بہت زیادہ ساتھ نبھاتی، ان کو ہمیشہ بہت زیادہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی. اچھا سخی بھی بہت زیادہ تھی. ان کا یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی کچھ آتا ان کے گھر پہ تو وہ سب کچھ بانٹ دیا کرتی تھی. اسی طرح کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج کے جو الاؤنس باندھ دیا تھا، یعنی ہر بیوی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب خرچ ملا کرتا تھا. تو کہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ آیا جیب خرچ تو انہوں نے وہ کیا کیا سارے کے سارے اپنی ہیلپر یعنی جو ان کے ساتھ جو ان کی میڈ رہتی تھی اس کو کہا کہ تم یہ سارے کا سارا بانٹ دو. اب اس نے سارا بانٹ دیا. اب یہ روزے سے تھی اور شام کو افطار کے وقت انہوں نے اپنی ہیلپر سے کہا کہ کچھ کھانا لے کر آؤ. تو وہ کہتی ہیں کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتی ہیں کہ آپ کچھ پیسے ہی بچا لیتی. تو وہ کہتی ہیں کہ تو وہ ہیلپر کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے یاد کراتی تو میں روک لیتی کچھ پیسے. مطلب گھر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جو کچھ آتا سب کچھ اٹھا کے اللہ کے نام پہ باہر دے دیا کرتی تھی اور اپنے لیے یہ بھی فکر نہ کرتی کہ میرے پاس رات کا کھانا ہے کہ نہیں، کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اچھا محبت ان دونوں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت کی جو آپ دیکھیں ان کی لو لائف وہ بھی بڑے مزے کی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر ابن العاص جو کہ ایک صحابی تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ دنیا میں اچھا کون لگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ.
تو انہوں نے وہ مایوس ہو گئے، ان کا خیال تھا کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیں گے، تو انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ نہیں، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے والد، یعنی عائشہ کے والد. تو انہوں نے یعنی اتنی حضرت عائشہ سے محبت تھی کہ وہ کہتے ہیں عائشہ کی وجہ سے کہتے ہیں ان کے والد، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر. تو یعنی اتنی زیادہ محبت تھی. پھر ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت عبادت کر رہے تھے اور حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، حجرے میں تھے، اور کمرہ چونکہ چھوٹا سا تھا تو حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تھی اور نماز کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہے تھے. تو جب نماز آپ نے ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑو. تو وہ بولی کہ چونکہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے تو میں آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، تو اس وجہ سے میں نے اپنے پاؤں اس طرح سے رکھے ہوئے تھے. اور انصار کے ادھر مدینہ میں انصار کے تمام لوگوں کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی اس دن وہ کیا کرتے تھے، آپ کے گھر پر تحفے یا کھانا وغیرہ بھجوایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زیادہ سے زیادہ خوش کریں. پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں اور کب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تو مجھے بولتی ہیں محمد کے رب، اور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں ابراہیم کے رب. تو وہ بولی کہ یہ تو صرف زبانی بات ہے، آپ کا نام تو میرے دل میں ہے. تو یعنی کہ اگر میں نہیں بھی کہتی محمد کے رب تو لیکن وہ تو میں اوپر اوپر سے کہتی ہوں، لیکن دل میں تو آپ ہی ہیں. تو اچھا، پھر ان کی جو کوالٹی ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کے پاس نالج تھی. آج ہمارے پاس جتنے بھی احکامات ہیں دین کے وہ زیادہ تر حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ہیں، جیسے تیمم کے احکامات ہیں. اور پھر اس کے علاوہ فرائض میں حضرت عائشہ کو بہت خاص مہارت حاصل تھی. بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے فرائض کے مسائل آ کر پوچھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو احادیث جو آپ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے سنی تھی وہ تھی وہ جو ان سے مروی ہیں وہ ہے 2210. اور آپ پہلے نمبر پر ہیں جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ احادیث کو بیان کرنے میں، اور احادیث کے راویوں میں آپ کا 5واں نمبر آتا ہے. اور جو ایک انہوں نے ایک بڑے بڑے اکابرین جو تھے ان کا ایک بورڈ بنایا ہوا تھا اور اس میں حضرت عائشہ بھی شامل تھی. اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جتنے لاز پاس کرنے ہوتے تھے وہ لوگ پاس کرتے، احکامات اور فقہی مسائل یہ بیان کیا کرتی تھی. حضرت امام ظاہری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے اور حضرت عائشہ کا علم ایک جگہ، تو حضرت عائشہ کا علم جو ہے وہ وسیع تر ہوگا. یعنی وہ اتنی زیادہ نالجبل تھی. بڑے بڑے علماء آ کر آپ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے اور آپ ہر مسئلے کا بہترین حل پیش کیا کرتی تھی. اور حضرت اور جو بھی یہ صحابہ کرام آ کر پوچھا کرتے تھے ان سے مسائل کا حل، تو یہ پردے کی اوٹ میں بیٹھ کر ان کے مسائل کا حل بتایا کرتی تھی. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کو دین میں فرماتی تھی کہ لوگوں کو کہ دین میں جو بھی کام کریں مستقل مزاجی کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ کو بہت سارے اعمال نہیں چاہیے، 2-3 اعمال کریں مگر پھر ان پر قائم رہیں چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو کہیں سے تحفہ آیا تو حضرت عائشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ میں یہ آگے بانٹنا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں یہ تحفہ میں کہ ہم پر کس ہمسائے کا زیادہ حق ہے، ہمارے رائٹ والے ہمسائے کا یا لیفٹ والے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو جب کوئی نعمتیں دیتے ہیں تو پھر اس کو آزماتے بھی ہیں، اور جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوگا. اور اسی قسم کا کچھ امتحان کا ایک امتحان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں بھی آیا. وہ تھا واقعہ افک. اس کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور آپ لوگوں کو شاید یاد بھی ہو کہ قرآن پاک میں واقعہ افک کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی وہ غزوات میں جایا کرتے تو کسی نہ کسی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور اس مرتبہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے گئے۔ اس وقت چونکہ پردے کے احکامات آئے ہوئے تھے تو ازواج کے لیے یہ ہو گیا تھا کہ ازواج کے لیے انہوں نے ڈولی بنا لی تھی، تو ایک ڈولی اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا اور وہاں سے وہ لوگ ہٹ جاتے، تو وہ جو بھی بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ساتھ ہوتی تو وہ جا کے چپکے سے پردہ اٹھا کر اس ڈولی میں بیٹھ جاتی۔ تو حضرت عائشہ چونکہ بڑی دبلی پتلی سی تھی، نازک سی تھی، تو ان کا کوئی اتنا ویٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح جب وہ غزوے سے واپسی تھی تو یہ اسی طرح اپنی سب لوگ نماز ادا کرنے لگے باجماعت، تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ میں اس طرح کرتی ہوں، مجھے ان کو باتھ روم کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے کہا میں جا کر نا جلدی سے ہو آتی ہوں، تو چونکہ اندھیرا ہے تو جتنی دیر تک یہ لوگ نماز ختم کریں گے میں ہو آؤں گی، تو وہ چلی گئیں۔ اب وہاں سے جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے گلے میں اپنی بہن کا ایک ہار پہنا ہوا تھا، تو وہ ہار کہیں ان سے گر گیا۔ انہوں نے کہا میں ایسا کرتی ہوں، جلدی سے جاتی ہوں اور جا کے ہار کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں، ابھی یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ خیر وہ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ جب یہ واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر تو قافلہ نہیں ہے، اور قافلہ تو جا چکا ہے، اور وہ کیوں چلا گیا؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سمجھے کہ حضرت عائشہ ڈولی کے اندر ہی ہیں، لیکن چونکہ حضرت عائشہ بڑی دبلی پتلی تھی، ان کا ویٹ نہیں تھا، تو ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اب کیا ہوا کہ وہ تو پریشان ہو کر بیٹھ گئیں وہیں پر۔ ان کو خیال آیا کہ چلیں ٹھیک ہے، جب وہ لوگ واپس جائیں گے، پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں، تو واپس مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہیں پر آئیں گے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قافلے کے پیچھے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، ایک صحابی کی، کہ وہ اپنے اونٹ پر پیچھے رہتے ہوتے تھے، کچھ گھنٹے پیچھے رہ کر وہ آیا کرتے تھے، تو مطلب وہ دیکھتے کہ راستے میں جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے کوئی چیز رہ گئی ہے یا کوئی چیز کسی کی گر گئی ہے یا کوئی بندہ رہ گیا ہے، تو وہ اس کو لے کر آ جایا کرتے تھے۔ اب یہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو وہ صحابی آئے، اور انہوں نے حضرت عائشہ کو چونکہ پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو انہوں نے فوراً پہچان لیا، تو انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی ان کو پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ جیسے ہی قریب آئے انہوں نے کیا تو وہ ایک دم اٹھ گئی، تو کہتے ہیں کہ وہ چپ کر کے اونٹ سے نیچے اترے، اور حضرت عائشہ پردہ آگے کر کے اوپر اونٹ پہ بیٹھی، اور وہ اونٹ کی لگام ہاتھ میں پکڑ کے بس چپ چاپ انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پورا راستہ نہ میں نے کوئی بات کی اور نہ ان صحابی نے کوئی بات کی، ہم خاموش رہے۔ اب ادھر مدینہ میں یہ بات پھیل چکی تھی، کچھ لوگوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ حضرت عائشہ کہیں رہ گئی ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس بات کا، جو منافقین تھے مدینہ کے، وہ تو طاق میں ہوتے تھے کہ کوئی بات پتہ چلے، تو انہوں نے اس چیز کا پوری طرح سے فائدہ اٹھایا، اور جب یہ لوگ حضرت عائشہ ان صحابی کے ساتھ جب مدینہ پہنچی تو عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین کے نام سے مشہور ہے، جو کہ منافقین کا سردار تھا، تو اس نے جب اس طرح سے دیکھ لیا تو یہ بات ایک طرح سے ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی، یعنی ہر ایک کے منہ میں یہ بات چلی گئی، اور اس نے اتنی غلط غلط تہمتیں ان پہ لگائیں کہ مطلب جیسے کہ مطلب ان کا کچھ ان کے ساتھ کچھ تھا، چکر تھا یا جو بھی تھا، کہ وہ اس لیے وہاں پر رک گئی تھی، پیچھے رہ گئی جان بوجھ کر۔ بہرحال اس طرح سے یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی مدینہ میں۔ اب حضرت عائشہ کا یہ ہوا کہ جب واپس آئیں تو وہ تھوڑا تھوڑا ان کی، چونکہ ان کو بہت زیادہ تھک گئی تھی، سفر کی تکان بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، تیز بخار، اور لیکن ایک چیز کو انہوں نے واضح طور پہ محسوس کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اتنی محبت ان پہ نچھاور کرتے تھے، اتنا زیادہ خیال کرنے والے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے اور اس طرح سے ان کا خیال نہیں کرتے تھے جیسے کہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، تو وہ بس ان کا حال سرسری طور پہ پوچھ لیتے اور چلے جاتے، تو ان کو بڑا فیل ہوا کہ یہ مطلب میں اتنی زیادہ بیمار ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرے میرے ساتھ؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں تاکہ میں کچھ دیر ادھر آرام کر لوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ چلی جائیں۔ اب اس دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، کیونکہ بات بہت زیادہ پھیل گئی تھی اور بہت لوگ غلط غلط باتیں کر رہے تھے، اور اس دوران کوئی وحی بھی نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ اس بارے میں آپ نے بھی پوچھ گچھ شروع کر دی،
آپ نے پہلے حضرت عائشہ کے پاس جو خادمہ تھی ان سے پوچھا کہ تم نے حضرت عائشہ کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بہت پاک، بڑی بھولی بھالی اور معصوم سی ہیں، اور میں نے تو ان میں کبھی کوئی ایسی خرابی نہیں دیکھی۔ بس ایک چیز ہے کہ جب آٹا گوندھ کے میں رکھتی ہوں تو وہ میں انہیں کہتی ہوں سنبھال، تو وہ بھول جاتی ہیں اس کو رکھنا، تو کیا ہوتا ہے بکری آ کے وہ آٹا سارا خراب کر جاتی ہے۔ اچھا، پھر ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث سے پوچھا جو کہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے تو ان میں حضرت عائشہ میں سوائے خیر کے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کی بھی کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ یہ بات بالکل بھی ایسی بات مت کریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی ان میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا، اور اگر آپ کو اتنا زیادہ مطلب کچھ ڈاؤٹ سا ہو رہا ہے تو آپ ایسا کریں، ان کی جو گھر میں آپ کی ہیلپر ہیں جو خادمہ ہیں ان سے پوچھیں۔ تو اس طرح پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ سے بھی پوچھا تھا۔ ادھر حضرت عائشہ اب اپنے والدین کے گھر پر تھیں، تو حضرت عائشہ کو باتھ روم کی ایک دن حاجت تھی، تو وہ اپنی ایک رشتہ دار خاتون کے ساتھ چلی گئی۔ تو کیا ہوا، وہ خاتون جب یہ لوگ واپسی پہ آ رہے تھے، مطلب اپنی حاجت پوری کر کے باتھ روم کی، تو واپس آ رہی تھی، تو راستے میں اس خاتون کا چادر کے نیچے پاؤں آگے، مطلب وہ پاؤں میں چادر آئی تو وہ گرنے لگی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جس کا نام مستہ تھا اس کو برا بھلا کہا۔ تو ایک دم حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ کیوں مستہ کو برا کہہ رہے ہیں، وہ تو ایک بدری صحابی ہیں اور آپ ان کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں، انہوں نے پھر ان کو پورا واقعہ سنایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اور میرا بیٹا بھی اس میں شامل ہے۔ تو حضرت عائشہ کو اس دوران کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ان کے والدین نے ان کو کچھ بتایا۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ اتنا روئیں کہ 3 دن تک لگاتار مسلسل وہ روتی رہیں، نہ رات کو سو سکتی تھی، نہ آنکھیں بند کر سکتی تھی، بس ان کے آنسو بہتے تھے اور اللہ سے دعا کرتی تھی۔ تیسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے گھر اور دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عائشہ اگر کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور رحیم ہے، وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو ان کو اس بات پہ انتہا کا افسوس ہوا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ پہ شک کر رہے ہیں، کیا ان کو مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے اپنے والد کی طرف دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق کی طرح، کہ وہ کچھ کہیں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عائشہ اپنے والد سے کہتی ہیں کہ آپ بولیں، آپ تو جانتے ہیں مجھے، آپ میری اس کے بارے میں بتائیں۔ تو والد خاموش رہے آگے سے۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ تو مجھے جانتی ہیں، آپ میرے لیے کچھ بولیں۔ تو والدہ بھی خاموش، سب چپ۔ تو بس یہ بہت زیادہ ناراض ہو گئی، انہوں نے خفگی سے منہ موڑ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں سورہ نور کی 10 آیات اللہ تعالیٰ نے ان کی برآت میں نازل فرمائی۔ برآت کا مطلب ہے کہ ان کی بے گناہی میں نازل فرمائی، اور کہا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ بالکل بے گناہ ہیں، جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی وحی آئی وہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برآت میں 10 آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو وہ اتنا خوش ہوئی، اور تو ان کے والدین بھی بہت خوش ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ان سے کہ فوراً آپ اٹھے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگائیں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو ان کی والدہ